अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 का आज का ये क्लास नंबर 69 है। आज के क्लास में जदीदियत का दौर, जदीदियत का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और जदीदियत के दौर में नासिर काज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी, बाकर मेहदी, कुमार पाशी, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, शहरयार, परवीन शाकिर, इकबाल मतीन, जोगेंद्र पाल, गयास अहमद गद्दी, सुरेंद्र प्रकाश, शफ़ी जावेद और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम आप थंबनेल में नहीं देख पा रहे हैं। इन तमाम के मुतालिक आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं। BPSC TRE 4 का ये क्लास हमारा रोज़ाना 6 बजे शाम में लाइव हो रहा है और इंशाअल्लाह एग्ज़ाम तक होता रहेगा। मैं आप सब के लिए जी जान तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वालिफाइड हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर बनने का ख्वाब, टीचर बनने का सपना आपका पूरा हो, तो आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जी साथियों, बिल्कुल सिलेबस वाइज, निसाब वाइज, हम टॉपिक वाइज जो है क्लास बढ़ा रहे हैं आगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 69वां क्लास है, 70 में एक कम। अब सोच सकते हैं दोस्तों, 70 क्लास हो चुका है, हो सकता है कि इस बार 150 क्लास तक जाए। खैर, तो अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड यानी JTET की तैयारी कर रहे हैं, बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं, DSSSB इसका एग्ज़ाम तो हो चुका है, हो सकता है अगली तैयारी आप अगर कर रहे हो तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यूपी में एग्ज़ाम होने वाला, यूपी TGT PGT, इन तमाम मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए हमारा ये क्लास आपको काम आएगा। क्योंकि दोस्तों हम NCERT पढ़ाते हैं और NCERT ही ऑल ओवर इंडिया के बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम जब भी लेते हैं तो वो NCERT से एग्ज़ाम लेते हैं। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, इस्तकबाल और खैर मकदम फिर से। और कंफर्म करा दीजिए आवाज़ और वीडियो हमारी आप तक आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म करा दीजिएगा। इससे पहले कि हम अपने क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, तमाम साथियों से गुजारिश कि अगर आप जो है डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिएगा। और अगर आप BPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं और अभी भी इस तज़ब्ज़ुब में, इस कश्मकश में मुब्तला हैं कि क्लास लें या न लें, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लास ले लीजिए और आप तैयारी कीजिए। ठीक है, 200-400 रुपये को मत देखिए। अगर आप भी मेहनत से तैयारी करना चाह रहे हैं और AR डिजिटल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप AR डिजिटल के साथ जुड़िए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारे यहाँ आपको उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस BPSC के निसाब के मुताबिक यानी NCERT SCERT दोनों के मुताबिक तैयारी। हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूजी सवाल, और थ्योरी मारूजी सवालात का आपको PDF मिलेगा। और सबसे बढ़कर जो क्वेश्चन आप बार बार पूछते हैं, हर PDF का आप ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे, शेयर भी कर पाएंगे, मोबाइल में सेव भी कर पाएंगे। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा। आखिर में आप सबको मास्टर नोट भी दिया जाएगा। इन सबको हासिल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 748 72 348। जी, आते हैं और शुरू करते हैं आज के क्लास का। अगर आप देखेंगे ये है हमारा जदीदियत का दौर। अब देखिए, नासिर काज़मी से लेकर के दोस्तों अतीकुल्लाह, शमीम हनफी, वहाब अशरफी, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, वज़ीर आगा, वारिस अलवी, गोपी चंद नारंग, हामिद काश्मीरी, इतने लोगों के बारे में आज के क्लास में मुख्तसर मगर जामे क्लास आपके लिए आज होने वाला है। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीदियत का दौर, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के बाद शेर व अदब के मैदान में एक नए रुझान की इब्तिदा हुई। थोड़ा गौर फरमाइएगा, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के बाद क्या हुआ कि शेर व अदब के मैदान में एक नए रुझान की इब्तिदा हुई और इसे जदीदियत के रुझान से मौसूम किया गया, यानी इसे जदीदियत के रुझान के नाम से जाना गया। रफ्ता रफ्ता इसने इस कदर वुसअत पाई, यानी इस कदर ये फैलता चला गया कि लिखने वालों का एक बड़ा हल्का बन गया। जैसा कि आपने देखा कितने सारे लोगों के नाम हैं, एक बड़ा हल्का इसका जो है बन गया।
ایک بار آپ لوگ شیئر کر دیجیے، کیونکہ آج میں جو ہے گروپ میں لنک شیئر نہیں کر پایا ہوں، تو آپ لوگ شیئر کر دیجیے ایک بار۔ اردو میں جدیدیت کے رجحان کا آغاز 1950 کے آس پاس ہوا۔ غور کیجیے گا، ایگزیکٹ ڈیٹ یا سن نہیں ہے این سی آر ٹی میں، بس این سی آر ٹی نے یہ کہا کہ جدیدیت کا جو آغاز ہے، جی جدیدیت کا جو رجحان ہے 1950 کے آس پاس اس رجحان کا آغاز ہوا، جی اس کی ابتدا ہوئی۔ اس رجحان سے وابستہ ادیبوں نے ان باتوں پر خاص طور سے زور دیا کہ تخلیقی فنکار تخلیق کے عمل میں آزاد ہوتے ہیں۔ تخلیق کے عمل میں تخلیق کار کیا ہوتے ہیں؟ آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ لازماً اپنے ادب سے سماجی اصلاح کا کام لیں۔ اس کے لیے ہم ان کو تقاضا ان سے اس بات کا نہیں کر سکتے۔ جدیدیت کے رجحان کے تحت اس بات پر بھی اصرار کیا گیا، کیا کیا گیا؟ اس بات پر بھی اصرار کیا گیا کہ فنی اصولوں اور تقاضوں کو مقدم رکھنا ادیب و شاعر کا پہلا فرض ہے۔ اگر مان لیجئے پوچھ لیا جائے کہ فنی اصولوں اور تقاضوں کو مقدم رکھنا جی کس تحریک ہے نا، کس تحریک کے ادیب و شاعر کا پہلا فرض ہے، مان لیجئے اگر یہ پوائنٹ اٹھا کر دے دیا اور پوچھ لیا تو پھر آپ کے لیے مشکلیں کھڑی ہوتی چلی جائیں گی۔ دھیان رکھیے گا، تو جدیدیت کے جو شاعر ہیں ان کے لیے فنی اصول اور تقاضوں کو مقدم رکھنا جدیدیت کے ادیب و شاعر کے لیے پہلا فرض ہے۔ چنانچہ جدیدیت سے وابستہ ادیبوں نے شعر و ادب کی تخلیق میں زبان و بیان کی سطح پر نہ صرف استعاراتی اور علامتی طرز اظہار کو فروغ دیا، بلکہ ادب کی تخلیق کے دوران تازگی اور نیاپن پیدا کرنے کی غرض سے مختلف نوع تجربات بھی کیے، جی یعنی قسم کے مختلف قسم کے تجربات بھی کیے۔ اس طرح ادب میں تجربہ پسندی کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، یہ تھے تمہیدی کلمات۔ اب آتے ہیں مین پوائنٹ پر۔ جی مین پوائنٹ کیا ہے؟ ناصر کاظمی کا نام سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا۔ ناصر کاظمی کا اصل نام تھا ناصر رضا کاظمی اور تخلص تھا ناصر۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1925 امبالہ، وفات 1972۔ ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر، تو ناصر کاظمی جو ہے جدید غزل کے کیا ہے؟ نمائندہ شاعر ہیں۔ تصنیفات کی اگر بات کرتے ہیں تو مجموعہ کلام ہے برگ نئے، پہلی بارش، دیوان، یہ سب ان کے کیا ہے؟ مجموعہ کلام ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں شعری مجموعہ ہے۔ نظموں کا مجموعہ ہے نشاط خواب، کیا ہے دوستو؟ نشاط خواب۔ ناصر کاظمی کی نظموں کا مجموعہ کیا ہے؟ نشاط خواب۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ان کی 2 نثری کتابیں منظر عام پر آئی، ناصر کاظمی کی ڈائری ایک خشک چشمے کے کنارے، اور یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ ناصر کاظمی کا رسالہ اوراق نو اور ہمایوں ہے نا، ان دونوں میں یہ ناصر کاظمی جو ہے کیا تھے؟ مدیر تھے، ان دونوں میں مدیر تھے۔ مشہور شعر ہے کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلے، کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلے، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلے، یہ ناصر کاظمی کا مشہور شعر ہے۔ اگلا نام ہے خلیل الرحمن اعظمی کا۔ خلیل الرحمن اعظمی سرائے میر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، پیدائش 1927 سرائے میر اعظم گڑھ میں ہوئی، وفات 1978 علی گڑھ میں ہوئی۔ خلیل الرحمن اعظمی بنیادی طور پر شاعر ہیں، بنیادی طور پر خلیل الرحمن اعظمی کیا ہیں؟ شاعر ہیں، وہ بھی جدیدیت سے وابستہ شاعر ہیں، جدیدیت سے وابستہ شاعر ہیں۔ مان لیجئے کہ اگر پوچھ لیا جائے کہ خلیل الرحمن اعظمی کا تعلق ترقی پسند تحریک سے ہے یا پھر جدیدیت سے ہے یا پھر ما بعد جدیدیت سے ہے، تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے شعراء ترقی پسند تحریک سے ہیں، کون سے شعراء جدیدیت سے ہیں، کون سے شعراء ما بعد جدیدیت سے، ان تمام باتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تصنیفات کی بات کرتے ہیں۔ نثری تصنیف ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، یہ ان کی تصنیف ہے۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، مضامین نو اور فکر و فن، ٹھیک ہے، یہ تینوں ان کے کیا ہے؟ نثری تصنیف ہیں۔ مرتب کردہ کتابیں ہیں نواء ظفر،
مقدمہ کلام آتش، نئی نظم کا سفر، یہ سارے کے سارے خلیل الرحمن اعظمی کے کیا ہیں دوستو؟ جی مرتب کردہ کتابیں ہیں، ترتیب دی ہوئی کتابیں ہیں۔ یس، کاظمی کے بعد اعظمی۔ اب بات کرتے ہیں باقر مہدی کی۔ باقر مہدی لکھنؤ کے قریب ایک قصبے کا نام ہے ردولی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کی پیدائش 1927 میں ہوئی، ان کی وفات 2007 میں ہوئی۔ باقر مہدی نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ باقر مہدی کا شمار جدیدیت سے وابستہ ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری میں نئے تجربوں کو زیادہ راہ دی، زیادہ راستہ دکھایا۔ سیاہ سیاہ کلیات شاعری ہے، آگہی و بے باکی اور تنقیدی کشمکش ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ شاعری تو انہوں نے کی ہی کی، سیاہ سیاہ ان کی کلیات ہے، شاعری کا کلیات ہے، لیکن دوستو آگہی و بے باکی اور تنقیدی کشمکش ان کے کیا نثری تصانیف یعنی تنقیدی مضامین کا مجموعہ۔ اب بات کرتے ہیں محمد علوی کی۔ محمد علوی کا تعلق گجرات کے شہر احمد آباد سے ہے۔ ان کی پیدائش بھی 1927 میں ہوئی، ان کی وفات 2018 میں ہوئی۔ محمد علوی نے غزلوں اور نظموں کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا۔ شعری مجموعہ خالی مکان، آخری دن کی تلاش، تیسری کتاب، تینوں کے تینوں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کا کلیات ہے رات ادھر ادھر روشن۔ کلیات کیا ہے؟ رات ادھر ادھر روشن کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، اور یہ ہے محمد علوی کا کلیات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگلا نام ہے عمیق حنفی کا۔ عمیق حنفی کا اصل نام عبدالعزیز، پیدائش 1928، محو چھاونی ضلع اندور، وفات 1985۔ عمیق حنفی اصلاً نظم نگار تھے۔ تاریخ و فلسفہ سے خاص دلچسپی تھی۔ تاریخ و فلسفہ سے عمیق حنفی کو کیا تھی؟ خاص دلچسپی تھی۔ تصنیفات کی بات کریں تو اردو میں ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگ پیراہن کے نام سے شائع ہوا۔ انہیں شہرت اپنی طویل نظم سند باد کی اشاعت سے ملی، یعنی عمیق حنفی کو شہرت جو ملی، جی مشہور جو ہوئے کس وجہ سے؟ تو اپنی طویل نظم سند باد کی اشاعت کی وجہ سے۔ دوسری طویل نظموں میں جی شب گشت، سیارگاں، کیوپیڈیا، شہرزاد، یہ سب ان کی طویل نظموں کی مثالیں ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ہے سلسلۃ الجرس، ایک طویل نعتیہ نظم ہے۔ سلسلۃ الجرس کیا ہے؟ ایک طویل نعتیہ نظم ہے۔ شعلے کی شناخت اور شعر چیزیں دیگر است ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ کن کے؟ تو عمیق حنفی کے۔ کن کے ساتھیوں؟ عمیق حنفی کے۔ اگلا نام ہے مظہر امام کا۔ مظہر امام کی پیدائش ہوئی تھی 1928 میں، اور منگیر بہار میں مظہر امام پیدا ہوئے تھے۔ وفات 2012 میں۔ مظہر امام نے آزاد غزل کا تجربہ کیا۔ مظہر امام نے نثر میں بھی کئی کتابیں تصنیف کی۔ زخم تمنا، رشتہ گنگے سفر کا، پچھلے موسم کا پھول ان کے شعری مجموعے ہیں۔ ان کے مضامین اور خاکوں کا مجموعہ بھی کتابی صورت میں شائع ہوا۔ انہیں ساہتیہ اکادمی اور مختلف اردو اکادمیوں نے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ دیکھیں NCERT میں جتنے لوگوں کا نام ہے سارے لوگوں کا نام میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں، اور دیکھیں اگر بہت زیادہ مواد آپ کے لیے ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے لیے یاد کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی وہ آپ کے لیے میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہیں۔ بڑھتے ہیں۔ اگلا نام بلراج کومل کا ہے۔ بلراج کومل کی پیدائش سیالکوٹ پاکستان میں ہوئی۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 1928 میں ہوئی۔ ان کی وفات 2013 میں ہوئی۔ جدیدیت کے نمایاں شعراء میں ان کا نام بہت نمایاں ہے، یا یوں کہیں کہ نمائندہ شعراء میں ان کا نام بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے افسانے اور تنقید لکھے ہیں۔ شعری مجموعہ ہے میری نظمیں، سفر مدام سفر، پرندوں بھرا آسمان، معروف شعری مجموعے ہیں۔ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے ادب کی تلاش، تنقیدی مضامین کا مجموعہ۔ اگلا نام ہے شفیق فاطمہ کا۔ شفیق فاطمہ شعرا کی پیدائش ناگپور میں ہوئی۔
ان کی پیدائش 1930 میں ہوئی، ان کی وفات 2012 میں ہوئی۔ شفیق فاطمہ شیرہ بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہیں۔ یاد نگر ان کی مشہور نظم ہے۔ کیا؟ یاد نگر شفیق فاطمہ شیرہ کی مشہور نظم ہے۔ شعری مجموعہ ہے آفاق نوا اور گلِ صفورہ، یہ دونوں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ کلیات جو ہے ان کا سلسلہ مکالمات، یہ شفیق فاطمہ شیرہ کا کلیات ہے۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائی، UGC نیٹ، STET، TGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگلا نام ہے ظفر اقبال کا۔ ظفر اقبال اوکاڑا مغربی پنجاب کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے لاہور پاکستان میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کی پیدائش 1933 میں ہوئی۔ ظفر اقبال نے جدیدیت کے رجحان کی بھرپور نمائندگی کی۔ شعری مجموعہ ہے آب رواں، گل آفتاب اور رطب و یابس، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا، خلیل الرحمن اعظمی کو پڑھ لیا، باقر مہدی علوی، عمیق حنفی، مظہر امام، بلراج کومل، شفیق فاطمہ شیرہ، ہے نا، ان کو پڑھ لیا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں نہیں دیا ہوا کچھ بھی، NCERT میں زیادہ مواد نہیں ہے، تو ظفر اقبال کو پڑھ لیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اگلا نام ہے کمار پاشی کا۔ کمار پاشی کا اصل نام تھا شنکر دت کمار۔ ان کی پیدائش 1935 میں بہاولپور میں ہوئی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد دہلی منتقل ہو گئے، یہیں ملازمت یعنی نوکری کی، اور یہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ ان کی جو وفات ہے وہ 1992 میں ہوئی، ان کا انتقال 1992 میں ہوا، پیدا 1935 میں ہوئے۔ کمار پاشی غزل اور نظم دونوں اصناف پر قدرت حاصل رکھتے تھے۔ ان کے شعری مجموعے پرانے موسموں کی آواز، خواب تماشا، غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، جی یعنی بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ولاس یاترا ان کی طویل نظم ہے۔ ولاس یاترا کیا ہے؟ جی کمار پاشی کی طویل نظم ہے۔ اب مان لیجئے ایک ایک تو اٹھا کر دے دیا جائے گا یہاں سے کہ ولاس یاترا کن کی نظم ہے، تو پھر یہاں آپ کے لیے اب اوپر پڑھا تھا سلسلۃ الجرس جو ہے یہ نظم ہے۔ بتائیے سلسلۃ الجرس جو ہے کن کے طویل نظم کی عمدہ مثال ہے؟ سلسلۃ الجرس کن کی طویل نظم کی عمدہ مثال ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے، تو یاد ہے کہ آپ لوگ بھول گئے۔ کمار پاشی نے سطور کے نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا تھا، سطور نام سے، یہ میم ایکسٹرا ہے نا، سطور نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا کمار پاشی نے۔ اگلا نام ہے شمش الرحمن فاروقی کا، اور شمش الرحمن فاروقی جو ہے دوستو جدیدیت کے روح رواں سمجھے جاتے ہیں۔ شمش الرحمن فاروقی ان کی پیدائش 1935 پرتاپ گڑھ UP میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی ان کی پیدائش؟ ان کی پیدائش ہوئی تھی پرتاپ گڑھ UP میں، لیکن اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرتاپ گڑھ میں پیدا ہوئے۔ NCERT کہتا ہے پرتاپ گڑھ میں پیدا ہوئے، اصل وطن اعظم گڑھ ہے، لیکن ان کی پیدائش پرتاپ گڑھ UP میں ہوئی۔ دیکھیے میں نے اس لیے اس کو صاف صاف کر دیا ہے کہ کہیں کہیں کسی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ شمش الرحمن فاروقی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، لیکن NCERT کیا کہتا ہے کہ یہ پیدا تو پرتاپ گڑھ میں ہوئے لیکن ان کا اصل وطن اعظم گڑھ ہے۔ کچھ کتاب ہے کہ کہتا ہے کہ مطلب کچھ کتابوں میں ہے کہ شمش الرحمن فاروقی کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہی ہوئی۔ خیر، شمش الرحمن فاروقی کا شمار جدیدیت سے تعلق رکھنے والے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شمش الرحمن فاروقی روح رواں ہیں۔ انہوں نے غزل اور نظم کے علاوہ رباعی کے میدان میں بھی اپنی انفرادیت کا ثبوت فراہم کیا، اور شمش الرحمن فاروقی کی موت ابھی کورونا کی وجہ سے ان کی موت ہوئی تھی 2022 میں۔ ان کے کلام کی بنیادی صفت پیچیدہ تخلیقی تجربے کے ساتھ ساتھ
استعاراتی اور علامتی طرز بیان ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ابھی فصاحت و بلاغت پر، آپ کہہ سکتے ہیں علم عروض و بلاغت پر ایک کتاب لکھی ہے، بڑی مطلب عمدہ کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے جی۔ اگر شعر و شاعری کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوزان سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی مطلب جو بھی چیزیں کیا بولتے ہیں وزن ہو، اس کے علاوہ جو ہے شعر و شاعری میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے، کون سی بحر میں کہی جاتی ہے، کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے، اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے علم البلاغت کے نام سے۔ اگر میں غلط نہ ہوں، میری یادداشت اگر صحیح کام کر رہی ہے تو علم البلاغت کے نام سے ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے۔ تصنیفات کی اگر بات کرتے ہیں، ان کے 4 مجموعے کلام شائع ہوئے ہیں: گنج سوختہ، سبز اندر سبز، چہار سمت کا دریا، یہ رباعی ہے، اور آسمان محراب۔ کیا ساتھیو؟ آسمان محراب۔ اب بات کرتے ہیں شہریار کی۔ شہریار کا اصل نام تھا کنور اخلاق محمد خاں۔ کئی بار پوچھا جا چکا ہے کہ شہریار کا اصل نام کیا ہے۔ تخلص ہے شہریار۔ ان کی پیدائش 1936 آنولہ ضلع بریلی میں ہوئی۔ کنور اخلاق محمد خان، جن کا تخلص شہریار تھا، ان کی پیدائش 1936 آنولہ ضلع بریلی، ان کی وفات 2012 علی گڑھ۔ شہریار موجودہ دور کے ایک ممتاز شاعر تھے جی۔ انہیں غزل اور نظم دونوں اصناف پر قدرت حاصل تھی۔ تصنیفات کی بات کرتے ہیں تو شہریار کا شعری مجموعہ اسم اعظم، ساتواں در، ہجر کے موسم، خواب کا در بند ہے، اور نیند کی کرچیں، یہ کیا ہے؟ شہریار یعنی کنور محمد اخلاق خان کا کیا ہے دوستو؟ شعری مجموعہ ہے۔ شہریار کا کلیات ہے حاصل سیر جہاں کے نام سے کلیات چھپ چکا ہے۔ انہیں بہت سے اعزازات ملے، جن میں ادب کا سب سے بڑا اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اگلا نام ہے ہمارے پاس زبیر رضوی کا۔ زبیر رضوی امروہہ کے ایک ممتاز دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 1936 میں ہوئی، ان کی وفات 2016 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے حیدرآباد میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ حیدرآباد سے حاصل کی۔ جن جدید شعراء نے نئی نسلوں کے لیے فضا سازی کی تھی، ان میں زبیر رضوی کا خاص مقام ہے۔ ان کے رسالے ذہن جدید نے ذہن سازی اور رجحان سازی کا کام کیا۔ زبیر رضوی اپنے طرز کے منفرد شاعر ہیں۔ نظم ہی نہیں بلکہ غزل اور رباعی میں بھی ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ شعری مجموعہ لہر لہر ندیاں گری، ہشتے دیوار، انگلیاں فگار اپنی، دھوپ کا سائبہ، دامن اور پرانی بات ہے، ان کے شعری مجموعے۔ کن کے؟ تو زبیر رضوی کے۔ کن کے دوستو؟ زبیر رضوی، جن کی پیدائش 1936 میں امروہہ یوپی میں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں پروین شاکر۔ پروین شاکر کا بھی نام امتحان کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ اصل نام تھا پروین شاکر اور زریں تاج۔ پروین شاکر کے ادبی دنیا میں پروین شاکر کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں، لیکن اصل نام تھا زریں تاج، تخلص تھا پروین۔ پیدائش ان کی 1952 کراچی پاکستان، وفات 1994 کراچی سڑک حادثے میں ہوئی تھی ان کی وفات جی۔ اگر دیکھیں گے 1952 اور 94 جی، تو گویا کہ یہ بہت زیادہ دنوں تک باحیات نہیں تھی۔ انگریزی میں ایم اے، یہاں دیکھیے تھوڑا ٹائپنگ میں مسٹیک ہے، انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ دھیان رکھیے گا، انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا، یعنی ماسٹرز آف آرٹ کیا تھا۔ انہوں نے 1971 میں پی ایچ ڈی کی۔ کب پی ایچ ڈی کی پروین شاکر نے؟ 1971 میں۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار تھا۔ دھیان دیجیے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی۔ پروین شاکر نے کیا کیا تھا؟ تحقیقی مقالے، پی ایچ ڈی جو کی تھی، جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار، ان کا جو ہے پی ایچ ڈی کا عنوان تھا۔ پروین شاکر کی شاعری نے نسائی احساسات، کیفیات و جذبات کی عکاسی، مطلب پروین شاکر کی شاعری نسائی احساسات، کیفیات و جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے اسلاف کا وطن
ہندوستان کے لہریا سرائے دربھنگا بہار میں تھا۔ پروین شاکر کے جو آباء و اجداد تھے، اسلاف تھے، ان کا جو وطن ہے ہندوستان میں دربھنگا میں، بہار میں دربھنگا پڑتا ہے، دربھنگا میں لہریا سرائے ایک جگہ ہے، جی ان کے اسلاف کا وطن وہیں پر تھا۔ پروین شاکر کی شادی خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر سے ہوئی تھی، لیکن یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ گیا تھا۔ پروین شاکر 1989 میں طلاق لے کر شوہر سے آزاد ہو گئیں۔ انہوں نے صرف 42 سال کی عمر پائی، 27 برسوں تک شاعری کی، 15 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ پروین شاکر کی وفات 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں ہوئی۔ انہیں 1990 پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزاز نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اور ایک ڈرامہ نگار ہیں، جی انارکلی ڈرامہ جو ہے، ان کے جو ڈرامہ نگار ہیں امتیاز علی تاج، ان کو بھی یہی سیم ایوارڈ ملا تھا، نشان امتیاز۔ اگر آپ دیکھیں گے زریں تاج یعنی پروین شاکر کی تصنیفات، تو دیکھیے کیا کیا لکھا انہوں نے۔ شعری مجموعہ جو ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، نام ہے خوشبو، 1977، یہ پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتاؤں، آج ہی بہار بورڈ کا جو میں نے کوشچن اپلوڈ کیا ہے، بہار بورڈ میں ایک اور ہے خوشبو، اور خوشبو ہے غزال زیغم کا۔ کن کا ہے دوستو؟ غزال زیغم کا، غزال زیغم۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ پروین شاکر کا جو خوشبو ہے یہ تو ان کا شعری مجموعہ ہے، مجموعہ کلام ہے، لیکن خوشبو جو غزال زیغم کا ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ جانتے ہوں تو کمنٹ کر کے بتائیے جی۔ اور خوشبو ان کا جو پہلا مجموعہ کلام ہے 1977 میں شائع ہوا، صد برگ 1981 میں شائع ہوا، خود کلامی 1984 میں، اور انکار 1990 میں۔ یہ سب کے سب پروین شاکر کے شعری مجموعے ہیں۔ کف آئینہ کے نام سے ایک اور مجموعہ کلام ان کا شائع ہوا تھا، کف آئینہ۔ کلیات ماہ تمام کے نام سے ان کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔ ان کے مشہور اشعار ہیں، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ ایک دوسرا شعر ہے، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ غزال زیغم کا جو خوشبو ہے یہ ان کا افسانہ ہے۔ اب پروین شاکر کا جو خوشبو ہے یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، یا یوں کہیں شعری مجموعہ ہے، اور یہ 1977 میں شائع ہوا۔ خوشبو ناول نہیں ہے، افسانہ ہے، آج ہی تو پڑھایا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں نمائندہ فکشن نگار کی جو جدیدیت کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمائندہ فکشن نگار دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے۔ بات کرتے ہیں، سب سے پہلا نام ہے اقبال متین کا۔ اقبال متین کا اصل نام سید مسیح الدین خاں ہے۔ ان کی پیدائش 1924 حیدرآباد میں ہوئی، ان کی وفات 2015 میں ہوئی۔ اقبال متین کو افسانوی فضا سازی کے فن میں کمال حاصل ہے۔ افسانوی فضا سازی کے فن میں کیا ہے؟ کمال حاصل ہے۔ چراغ تہ داماں، جی ان کا ناول ہے۔ افسانوی مجموعے اقبال متین کے نوچا ہوا البم، خالی پٹاریوں کا مداری، آگہی کے ویرانے اور شہر آشوب ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اب ایک چیز اور یاد رکھیے، اب یہاں پر دیکھیے گا شہر آشوب تو ان کا کن کا؟ اقبال متین کا کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ ہے، لیکن شہر آشوب جو صنف ہے، اس صنف کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، بتایا ہے۔ تو شہر آشوب کیا ہوتا ہے؟ جی کسی بھی شہر پر، جی جب وہاں پر مطلب غدر جیسے حالات ہوں، یا وہاں پر جو ہے برے حالات ہوں، اچھے حالات نہیں ہوں، وہاں کا ماحول خراب ہو، بگڑا ہوا ہو، تو وہاں اس ماحول پر جو نظم کہی جاتی ہے اس کو شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے افسانوی مجموعہ ہے اقبال متین کا اور نام ہے شہر آشوب، تو اب یہاں پر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کنفیوژن کو آپ کو دور کرنا ہے کہ اقبال متین کا جو شہر آشوب ہے، جی وہ کسی شہر کے بگڑے ہوئے حالات پر نہیں،
بلکہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ باریکی جو پوائنٹ ہے میں اس کو آپ کو ذہن نشین کرا رہا ہوں، باقی آپ لوگ تو زیادہ سمجھدار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جوگیندر پال کی، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی آپ لوگ مطلب مسلسل باتیں کرتے رہتے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کا کمنٹ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے روبرو ہیں، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں تو پلیز محنت سے تیاری کیجیے۔ میری بات گرچہ اگر آپ کو کڑوی لگے، بری لگے، تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ تمام ساتھیوں سے، لیکن میری بس عاجزانہ گزارش، آپ سے التماس کروں گا کہ برائے کرم اتنی زیادہ باتیں نہ کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ جوگیندر پال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جوگیندر پال سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 1925 میں ہوئی، ان کی وفات 2016 میں ہوئی۔ جوگیندر پال کا شمار آزادی کے بعد کے ممتاز فکشن نگاروں میں ہوتا ہے۔ کن میں ہوتا ہے؟ اب جو چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تو آپ اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو کمنٹ کیجئے نا، تو آپ کو یاد ہوگا۔ آپ لکھیے نا اس پر، جی آپ لکھیے نا، تو وہ یاد ہوتا چلا جائے گا ہم کیا چیز بتا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی دیومالا اور اساطیر سے بھی کام لیا ہے۔ جوگیندر پال کے افسانوی مجموعے میں کیوں سوچوں، رسائی، مٹی کے ادراک، لیکن، بے محاورہ، بے ارادہ، کھلا، کھودو بابا کا مقبرہ، یہ سب ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ کن کے؟ جوگیندر پال کے۔ افسانچوں کے مجموعے ہیں سلوٹے اور کتھا نگر، یہ سب ان کے افسانچوں کے مجموعے ہیں۔ ناول ہے ان کا نادید، پارپرے اور خوابرو، یہ جوگیندر پال کے ناول ہیں۔ اب لو، جب میں بتا رہا ہوں تو اب آپ لوگ کوشچن ہی شروع کر دیے۔ خیر، غیاث احمد گدی۔ غیاث احمد گدی جھریا ضلع دھنباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 1928 جھریا ضلع دھنباد میں ہوئی۔ ان کی وفات 1986 میں ہوئی۔ ان کے افسانے عوامی زندگی سے قریب تر ہیں۔ یہ بنیادی طور پر علامتی اور تجریدی افسانہ نگار ہیں۔ نام یاد رکھیے گا، اور یہ جو ہے بنیادی طور پر کس طرح کے افسانہ نگار ہیں، اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیے گا۔ علامتی اور تجریدی افسانہ نگار غیاث احمد گدی، کیونکہ سب کے نام کے ساتھ آپ کو یہ نہیں دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تصنیفات کی بات کریں تو پرندہ پکڑنے والی گاڑی ان کا مشہور افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ دیمک، جوہی کا پودا اور چاند، پیاسی چڑیا، اندھے پرندے کا سفر، نارد منی، ڈوب جانے والا سورج مقبول افسانے ہیں۔ دیگر تصنیف میں بابا لوگ اور پرندہ پکڑنے والی گاڑی ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ جبکہ بابا لوگ اور پرندہ پکڑنے والی گاڑی آپ نے دیکھا کہ افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعے بھی۔ اور UGC نیٹ کے نصاب میں اس بار جو شامل ہے وہ بابا لوگ ہے۔ پچھلی بار جو شامل تھا پرندہ پکڑنے والی گاڑی، یہ افسانوی مجموعہ شامل تھا۔ پڑاؤ غیاث احمد گدی کا اہم ناول ہے۔ جی، چھوٹے افسانے کو افسانچہ کہا جاتا ہے، جی، اور جو چھوٹا ناول ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، اسے ناولٹ کہا جاتا ہے۔ سریندر پرکاش، اصل نام سریندر پرکاش اوبرائے تھا۔ ان کی پیدائش 1930 لائل پور فیصل آباد پاکستان میں ہوئی۔ ان کی وفات 2001 یا 2002 میں ہوئی۔ صرف 11 سال کی عمر میں انہوں نے ہفتہ وار پارس جاری کیا تھا۔ ترقی پسند کے عروج کے زمانے میں لکھنا شروع کیا، لیکن اس تحریک سے الگ اپنی راہ نکالی اور تجریدی طرز کو اپنایا۔ ان کے افسانے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، میدان، پگ ڈنڈیاں، آتش دان، دیواریں اور ان پر لگی تصویریں اپنے علامتی کردار کے باعث خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ بیجوکا ان کا مشہور افسانہ ہے۔ یہ اس قدر مقبول ہوا کہ بیجوکا کے عنوان سے اردو کے علاوہ بعد میں دیگر ہندوستانی زبانوں میں بھی کئی افسانے لکھے گئے۔ افسانوی مجموعہ کی بات کی جائے تو دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم افسانہ بھی ہے، افسانوی مجموعہ بھی۔ برف پر مکالمہ، باز گوئی، حاضر حال جاری ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اگلا نام ہے اقبال مجید کا۔ اقبال مجید ضلع سیتاپور اتر پردیش میں 1934 میں پیدا ہوئے۔
ان کی وفات 2019 میں ہوئی۔ اقبال مجید عہد جدید کے نامور افسانہ نگار ہیں۔ ان کے 2 ناول ہیں، نمک اور کسی دن ان کے اہم ناول ہیں۔ افسانوی مجموعے 2 بھیگے ہوئے لوگ، ایک حلفیہ بیان، شہر بدنصیب، تماشا گھر اور آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ شفیع جاوید کا اصل نام تھا سید محمد شفیع الدین، پیدائش 1935 مظفر پور بہار، وفات 12 دسمبر 2019 پٹنہ یونیورسٹی سے۔ شفیع جاوید نے سماجیات میں ایم اے کیا تھا، جن کا اصل نام سید محمد شفیع الدین تھا۔ محکمہ اطلاعات و نشریات حکومت بہار کے ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، یعنی سبکدوش ہوئے۔ شفیع جاوید کے افسانوں میں رمزیت اور اشاریت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ماضی کی رومانوی یادیں شفیع جاوید کی افسانوی فکر کا اصل محور ہے۔ کیا؟ ماضی کی رومانوی یادیں شفیع جاوید کی افسانوی فکر کا اصل محور ہے۔ ان کا افسانہ بھولے بسرے گیت SCRT میں شامل نصاب ہے۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو شفیع جاوید کا پہلا افسانہ ہے آٹ اور تمباکو، 1953 میں دربھنگا کے ماہنامہ افق میں شائع ہوا۔ دائرے سے باہر، وقت کی اسیر، ہے نا، ہندی زبان میں، کہکشاں دوم صفحہ 68 پر دیکھنے کو ملے گا آپ کو۔ کھلی جو آنکھ، وہ اور میں اور تعریف اس خدا کی ان کے مشہور افسانے ہیں۔ تعریف اس خدا کی افسانہ ہے کن کا؟ شفیع جاوید کا۔ شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ آٹ اور تمباکو، اور کب شائع ہوا؟ 1953 میں۔ کہاں سے شائع ہوا؟ دربھنگا سے۔ کس ماہنامہ میں شائع ہوا؟ افق میں۔ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی یاد ہو جاتا ہے؟ اس طریقے سے یاد کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے ایک پوائنٹ سے کتنے پوائنٹ نکل رہے ہیں۔ خیر، تیز ہوا کا شور، کہاں ہے عرض وفا اور حکایت ناتمام، یہ سب ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ تیز ہوا کا شور، کہاں ہے عرض وفا اور حکایت ناتمام۔ جدیدیت کے نمائندہ تنقید نگار وزیر آغا کا سب سے پہلے نام تو وزیر آغا کی پیدائش 1922 وزیر کوٹ ضلع سرگودا پاکستان میں ہوئی، وفات 2010 میں ہوئی۔ وزیر آغا نے پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر PhD کی۔ وزیر آغا نے کس موضوع پر PhD کی؟ اردو ادب میں طنز و مزاح۔ وزیر آغا بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں۔ وزیر آغا مشہور انشائیہ نگار اور مشہور تنقید نگار بھی ہیں۔ بنیادی طور پر تو شاعر ہیں، لیکن انشائیہ نگار اور مشہور تنقید نگار بھی ہیں۔ وزیر آغا مابعد جدیدیت کے تصورات سے متاثر ہوئے، اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف ادبی نظریات اور مختلف علوم نے ان کے جس تنقیدی تصور کی تشکیل کی ہے اس کا نام امتزاجی تنقید ہے۔ امتزاجی تنقید انہی کی وضع کردہ ہے۔ NCERT کا پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ وزیر آغا کا جو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امتزاجی تنقید جو ہے انہی کی وضع کردہ ہے، یعنی بنائی گئی ہے، انہی کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ تصنیفات کی بات کرتے ہیں۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلس تنقید اور اقبال، تصورات عقل و خرد ان کی تنقیدی کتابیں ہیں، اور یہ کہکشاں دوم صفحہ نمبر 20 پر آپ کو مل جائے گا۔ تنقید اور احتساب، نئے تناظر، معنی اور تناظر ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ کہکشاں دوم صفحہ 20 پر یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ خود نوی، حالانکہ NCERT میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے SCRT سے لے لیا ہے۔ خود نوشت کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مشہور طویل نظم آدھی صدی کے بعد لکھی۔ کلیات ہے لفظوں کی چھاگل، ان کا کلیات ہے اور یہ مشہور ہے۔ اب بات کرتے ہیں وارث علوی کی۔ کلاس اپنے اختتام پر ہے۔ وارث علوی کی پیدائش 1928 سے 36 کے درمیان NCERT میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کی وفات 2014 میں۔ وارث علوی ایک جدید نقاد ہیں۔ سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی ان کے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں۔ تنقیدی مضامین کے مجموعے، ادب کا غیر اہم آدمی،
لکھتے رقہ لکھے گئے دفتر، بت خانہ چی ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے۔ اگلا نام گوپی چند نارنگ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش 1931 دکی بلوچستان پاکستان میں ہوئی۔ وفات 15 جون شارلوٹ شمالی کیرولینا 2022 میں ان کی وفات ہوئی۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان آ گئے تھے۔ دہلی یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا اور وہیں شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ ساہتیہ اکادمی کے صدر بھی ہوئے۔ گوپی چند نارنگ ماہر لسانیات کے علاوہ ایک بلند پایہ نقاد بھی ہیں۔ تو ابھی ایک جگہ سوال آیا تھا کہ درج ذیل میں کون ماہر لسانیات کے علاوہ بلند پایہ نقاد بھی ہیں، تو وہاں پہ گوپی چند نارنگ کا نام تھا۔ گوپی چند نارنگ کا نام ہے، اور ایسے کچھ ہی لوگ ہیں جو کسی دو چیز میں اہمیت رکھتے ہیں۔ تو گوپی چند نارنگ جو ہے ماہر لسانیات بھی ہیں اور بلند پایہ نقاد بھی ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے اپنی کتاب ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات میں نئی تھیوری کو بنیاد بنایا ہے۔ اسی بنا پر ان کو اردو میں مابعد جدیدیت کا بنیاد گزار بھی کہا جاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے اپنی تنقید میں لفظ، معنی اور ہیئت کو ترجیح دی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، گوپی چند نارنگ نے اپنی تنقید میں لفظ، معنی اور ہیئت کو ترجیح دی۔ اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب ان کا اہم تنقیدی و تحقیقی کام ہے۔ تصنیفات کی بات کریں تو ادبی تنقید اور اسلوبیات، فکشن کی شعریات، کربلا بطور شعری استعارہ ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ ان کا ایک سفر نامہ ہے سفر آشنا کے نام سے شائع ہوا۔ اگلا نام ہے حامد کاشمیری کا۔ حامد کاشمیری کا اصل نام ہے حبیب اللہ۔ حامد کاشمیری کی پیدائش 1932 میں بہوری کدل سری نگر کشمیر میں ہوئی۔ ان کی وفات 2018 میں ہوئی۔ ان کا شمار نقادوں کی اس صف میں ہوتا ہے جنہوں نے 20ویں صدی کے چھٹے دہے سے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ حامد کاشمیری نے اکتشافی تنقید کے نام سے جس نئے تصور سے متعارف کرایا، جان پہچان کرایا، اس کے رشتے بھی حیاتی رجحان سے ملتے ہیں۔ نئی حسیت اور عصری اردو شاعری، اقبال اور غالب، تخلیقی عمل کا مطالعہ، وادی کے پھول، ہمارا ادب، حیات اور شاعری، اردو نظم کی دریافت، ریاست جموں کشمیر میں اردو، متن اور تجزیہ ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ حامد کاشمیری کی بلندیوں کا خواب ان کا ناول ہے۔ بلندیوں کا خواب حامد کاشمیری کا ناول ہے۔ اب شمش الرحمن فاروقی کا نام یہاں پر جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بطور نقاد ہے، حالانکہ اوپر بھی آ گیا تھا لیکن پھر سے پڑھتا ہوں۔ پیدائش 1935 اعظم گڑھ پرتاپ گڑھ، وفات 25 دسمبر 2020 الہ آباد، کووڈ کی وجہ سے۔ شمش الرحمن فاروقی بیک وقت شاعر، نقاد اور فکشن نگار تینوں تھے۔ ماہ نامہ شب خون کے مدیر کی حیثیت سے ادبی دنیا میں ممتاز تھے۔ تو اوپر میں کچھ جانکاری نہیں تھی، یہاں پر دیکھیں کچھ ایکسٹرا جانکاری آپ کو ملے گی۔ 1955 کے بعد جن نقادوں نے اردو تنقید کے کیوس یعنی بنیاد کو وسیع کیا اور مغرب کے تنقیدی نظریات سے متعارف کرایا، ان میں شمش الرحمن فاروقی کا نام سر فہرست ہے۔ تصنیفات کی بات کریں تو شمش الرحمن فاروقی کی مشہور کتابیں لفظ و معنی، شعر غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، افسانے کی حمایت میں، شعر شور انگیز اور تعبیر کی شرح، مشہور کتابیں ہیں یہ سب۔ سوار ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ کئی چاند تھے سرے آسماں ان کا ناول ہے۔ دیکھیں اوپر میں بہت ساری جانکاریاں نہیں تھی، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مشہور کتابیں ہیں، افسانوں کا مجموعہ ہے، ناول ہے، یہ تین چیز ایکسٹرا آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اب وہاب اشرفی، اصل نام سید عبدالوہاب اشرفی، پیدائش 1936 بی بی پور گیا بہار، وفات 2012۔ وہاب اشرفی نے جدیدیت کو وقت کے ایک نئے تقاضے سے تعبیر کیا اور نظریاتی مسئلے کو بار بار اپنی بحث کا موضوع بنایا۔ وہاب اشرفی کی تنقید کی ایک نمایاں خوبی اس کا معروضی طریقہ کار ہے، یعنی ایک سوال پوچھنا۔ وہاب اشرفی تشریح و ترجمانی کے بجائے تجزیہ پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دیکھیں کیسا کیسا پوائنٹ آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن آپ لوگ باتوں میں مشغول ہیں۔ اگر تصنیف کی بات کریں وہاب اشرفی کی، ٹیاری 1 میں شمش الرحمن فاروقی، وہاب اشرفی دونوں سے سوالات تھے، اور ایک تھے شین مظفر پوری۔
جب ہم اسپیشل بہار پڑھائیں گے تو وہاں شین مظفر پوری کا تذکرہ کریں گے۔ وہاب اشرفی، ما بعد جدیدیت، مضمرات و ممکنات، تاریخ ادب اردو، اردو فکشن اور تیسری آنکھ، اور عالمی ادب کی تاریخ یعنی تاریخ ادبیات عالم۔ یہ سوال بھی تھا۔ اہم تصنیفات ہیں کن کی دوستو؟ تو وہاب اشرفی کی۔ اب آپ لوگ دھیان نہیں دیجیے گا تو بولیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگلا نام ہے عتیق اللہ حنفی کا، اور ہمارے کلاس کا یہ آخری نام ہے۔ عتیق اللہ حنفی کی پیدائش 1942 اجین میں ہوئی۔ عتیق اللہ نقاد کے علاوہ نئے لب و لہجہ کے اہم شاعر بھی ہیں۔ 100 غزل اور بیان کرتا ہوا شہر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ مطلب ان کے شعری مجموعے کا ہی نام ہے 100 غزل۔ ہم کتنی بار پڑھا چکے ہیں ایوان غزل؟ ایوان غزل کتنی بار پڑھا چکے ہیں؟ بارش سنگ کتنی بار پڑھا چکے ہیں؟ ابھی D+B میں پوچھا گیا ہے۔ آج کی بات آپ کو بتاؤں، پہلے یہ پڑھا دیتا ہوں۔ مضامین کے مجموعے، ترجیحات، تعصبات، بیانات اور تنقید کا نیا محاورہ مضامین کے مجموعے ہیں۔ تو یہ تھا جدیدیت کے دور سے متعلق تمام ادباء و شعراء جن کے متعلق ہم نے مختصراً مگر جامع مواد آپ کے سامنے رکھا۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ باقی اگر آپ AR ڈیجیٹل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ نہیں کیے ہیں تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ پہ ضرور جوائن ہو جائیے گا۔ بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے۔